Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the class of Issues in Management Accounting. Today is our second lecture. In this lecture, we will discuss the perspective of management accounting and cost classification. तो नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करने से पहले हम ब्रीफ रिव्यू लेंगे कि फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया था कि मैनेजमेंट क्या है और मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं। मैनेजमेंट कैसे एक गोल अचीव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करती है, कैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग हमने उसमें डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या है, हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए। तो उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी एक्सटर्नल यूजर्स के लिए आ जाती है, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पीरियोडिक हम प्रिपेयर करते हैं। कास्ट अकाउंटिंग कास्ट असर्टन करने के लिए यूज होती है कि प्रॉफिट एंड कास्ट को हम एस्टिमेट कर सकें। सेल एंड कास्ट वॉल्यूम प्राइस को एस्टिमेट करने के लिए कास्ट अकाउंटिंग यूज होती है और ये हमारे इंटरनल यूज के लिए होती है। देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे डिसीजंस लेती है कास्ट अकाउंटिंग को और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डाटा को यूज करते हुए, और उसके अलावा सारे फैक्टर्स को जो भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, चाहे वो कास्ट एलोकेशन हो, चाहे हमारे ये के डिपार्टमेंट्स में जो भी HR डिपार्टमेंट है, जो सारे डिपार्टमेंट्स को कंसिडर करते हुए फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस ले रहे होते हैं। देन के फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट कर रहे होते हैं डिसीजन मेकिंग को, उसमें हमने डिस्कस किया था रेलिवेंट कास्ट एंड डिफरेंशियल कास्ट। रेलिवेंट कास्ट क्या हो, कौन सी होती है कि जो हमारे फ्यूचर डिसीजंस को इफेक्ट कर रही होती है, उसको हम रेलिवेंट कास्ट कहते हैं। कोई भी पास्ट कास्ट हम उसमें कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि पास्ट कास्ट हमारे फ्यूचर या अपकमिंग डिसीजंस को इफेक्ट नहीं कर रही होती। डिफरेंशियल कास्ट में हमने क्या किया था कि डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को कंसिडर करते हुए हमने डिफरेंशियल कास्ट एंड रेवेन्यूज को कंपेयर किया था। तो फिर जो हमारा बेस्ट ऑप्टिमम ऑप्शन होता है उसको हम चूज करते हुए डिसीजन लेते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग में हम ऑर्गेनाइजेशन पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करती है, फिर डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को कि कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स हैं जिनके थ्रू हम डिसीजन ले सकते हैं, और देन उसके जितने भी फैक्टर्स अफेक्टिंग थे क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन को रिटेन करते हुए फिर ये एक डिसीजन लेते हैं कि हमने किस डिसीजन की तरफ जाना है, और देन हाउ टू अप्रेज दैट डिसीजन। कि सिर्फ ये नहीं है कि हमने कोई चीज बना ली है, उसको कैसे क्वालिटी को मेंटेन करना है, ये सारे फैक्टर्स हमने देखे थे इन स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आज का हमारा लेक्चर शुरू होता है पर्सपेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स में अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रही होती है। एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या होता है, companies do not succeed by sheer luck. Instead, they need to develop a strategy that defines how intend to succeed in marketplace. कोई भी कंपनी है वो ऐसे बाय लक नहीं सक्सेसफुल हो जाती या परफॉर्म करती है। ये है कि उसके लिए आपको स्ट्रेटजीज डेवलप करनी पड़ती है। स्ट्रेटजी अब क्या होती है, स्ट्रेटजी इज अ गेम प्लान that enable a company to attract customer by distinguish itself from competitors. अब क्या है कि स्ट्रेटजी में आपने एक ऐसा प्लान बनाना होता है कि जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या जो आपके कंपेटिटर्स फॉलो नहीं कर रहे थे, आपने अपना एक डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफर करनी होती है, एक डिफरेंट क्वालिटी। आपने कैसे, अब देख रहे हैं कि डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं कि हर ब्रांड का एक दूसरे से कुछ फीचर्स डिफरेंट होते हैं। मोबाइल देख लें, अब हवावे या सैमसंग है तो उनमें क्या है कि कुछ ना कुछ एक डिफरेंट फीचर्स होते हैं जिनकी बेस पे आप कोई भी ब्रांड सिलेक्ट करते हो। तो इसी तरह ये है कि आपने क्या करना है, ऐसी स्ट्रेटजी बनानी होती है कि जिससे आप डिफरेंशिएट कर सके अपनी प्रोडक्ट्स को दूसरे कंपेटिटर से, ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो आपकी तरफ से। The focal point of company strategy should be its target customer. अब ये है कि आपकी स्ट्रेटजी में आपने ये भी प्लान में शामिल होता है कि आपने कौन से कस्टमर्स को टारगेट करना है। अगर आपने विलेजेस में करना है तो विलेजेस में आपकी उनकी प्रेफरेंसेस और होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर करना होता है। अगर आप सिटीज में जाते हो, फिर आप ये है कि आप मिडिल इनकम लोगों के लिए तैयार कर रहे हो चीज, या फिर ये है कि हाई लेवल इनकम के लिए, तो फिर ये है कि आपने इनकम लेवल को देखते हुए और मार्केट सेगमेंट को देखते हुए आपने अपनी प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग तैयार करनी होती है।
یا آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنے جا رہے ہو تو آپ انٹرنیشنلی اگر لانچ کر رہے ہیں کوئی چیز تو آپ نے انٹرنیشنل کمپیٹیٹرز کو اور ان کی ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے یہ چیز پریپیئر کرنی ہوتی ہے. نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ کے پروڈکٹ کی اسپیسیفکیشن میں ڈفرنس آ جاتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ میں آپ نے ایسی اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے کہ جو آپ کے کمپیٹیٹر سے ڈسٹنگوش ہو اور آپ کے کسٹمرز کو اٹریکٹ کر سکے. اب اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ اس میں 3 ڈفرنٹ قسم کی اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں مینیجرز. کسٹمر انٹیمیسی اسٹریٹجی کہ آپ نے کرنا ہے انڈرسٹینڈ اینڈ ریسپانس ٹو انڈیویجول کسٹمرز نیڈ. اب آپ نے کیا ہے کہ کسٹمرز کی نیڈ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس کے اکارڈنگ چیز پریپیئر کرنی ہے. Then operational excellence strategy, deliver products and services faster, more conveniently and at lower prices. آپ نے چیز جلدی سے تیار کرنی ہے کہ جیسے آپ کو آرڈر ریسیو ہوتا ہے اس کے اکارڈنگلی آپ نے ود ان ٹائم لمٹ چیز کو پریپیئر کرنا ہے پروڈکٹ, اور پھر یہ ہے کہ آپ نے بیسٹ پاسبل پرائس پہ. اب یہ نہیں ہے لوور پرائس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی کاسٹ سے بھی نیچے چلے جائیں, لیکن یہ کہ آپ نے کمپیٹیٹرز کی پرائس کو دیکھتے ہوئے جتنی میکسیمم لو پرائس آفر کر سکتے ہیں وہ آپ آفر کریں گے. اس کے بعد کیا آتا ہے پروڈکٹ لیڈرشپ اسٹریٹجی, آفر ہائی کوالٹی پروڈکٹ کہ آپ نے اچھی کوالٹی کی پروڈکٹ آفر کرنی ہے تاکہ لوگ آپ کی چیز کو اعتماد کر سکیں اور آپ کی طرف اٹریکٹ ہو سکیں. کیونکہ آپ گڈ کوالٹی کے پروڈکٹ آفر کریں گے تو اس میں آپ کے لوائلٹی کا فیکٹر بھی آ جاتا ہے کہ آپ کے کسٹمرز آپ کی چیز کے ساتھ لوائل رہیں گے اور وہ آگے اور لوگوں کو بھی ریکمینڈ کریں گے کہ آپ فلاں کمپنی کی پروڈکٹ لیں, وہ بہت اچھی ہے. تو یہ ہے کہ آپ کی کوالٹی اور پرائس, یہ پرائس بھی افیکٹ کرتی ہے بٹ کوالٹی از مین فیکٹر کہ جو آپ کے کسٹمرز کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. ہم اپنی لائف میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کوئی چیز سے سیٹسفائی ہوتے ہیں تو ہم خود بھی وہی پریفر کرتے ہیں نیکسٹ ٹائم پرچیز کے لیے بھی, اور دوسروں کو بھی ہم وہی آفر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ آرگنائزیشنز کی کوالٹی پہ بہت زیادہ فورس کر رہی ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے رسک مینجمنٹ کہ کیسے آرگنائزیشنز رسک مینیجرز رسک کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. ایوری اسٹریٹجی پلان اینڈ ڈیسیژنز انوالو رسک. اب ہر اسٹریٹجی پلان جو بھی ڈیسیژن مینجمنٹ لیتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی رسک انوالو ہوتا ہے. انٹرپرائزز رسک مینجمنٹ از اے پروسیس یوزڈ بائی اے کمپنی ٹو آئیڈینٹیفائی دوز رسک اینڈ ڈیولپ ریسپانس ٹو دیم دیٹ انیبل اٹ ٹو بی ریزنیبلی ایشورڈ آف میٹنگ اٹس گول. اب یہ ہے کہ کوئی بھی مینجمنٹ ڈیسیژن لیتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی رسک انوالو ہوتا ہے. تو اب رسک مینجمنٹ فیکٹر کیا ہے کہ رسک میں آپ نے اس رسک کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور پھر اس کے رسپانس میں پالیسی ایسی ڈیولپ کرنی ہے یا ایسا پلان دینا ہے کہ آپ اس رسک کو اوور کم کرتے ہوئے آرگنائزیشن گول کو اچیو کر سکیں. اب اس کی ایگزامپل یہی ہے کہ انٹلیکچوئل ایسٹس بینگ اسٹولن فرام کمپیوٹر فائلز. اب ایسے ہوتا ہے کہ کچھ آپ کے ورکرز آپ کے ساتھ لائل نہیں ہوتے, وہ آپ کے فیتھ نہیں ہوتا, تو وہ یہ ہے کہ دوسری کمپنیز کے رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ کچھ فائلز آپ کی ہیک ہو جاتی ہیں. تو اب اس کا کیا ہوگا رسک مینجمنٹ کا کام, ایسے سافٹ ویئر ڈیولپ کریں اور ایسا کچھ باؤنڈری وال بنائیں کہ وہ آپ کا ڈیٹا کو ہیک نہ کیا جا سکے. ایسے آپ کے سافٹ ویئر ڈیولپ ہونے چاہیے کہ آپ کا ڈیٹا تاکہ اسٹولن نہ ہو سکے. سیکنڈ ایگزامپل اس کی ہے کہ لوزنگ مارکیٹ شیئر ڈیو ٹو انفورسین ایکشنز آف کمپیٹیٹرز. اب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسے کمپیٹیٹرز کے ایکشنز ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کا مارکیٹ شیئر کم ہو رہا ہے اور کمپیٹیٹرز گروم کر رہے ہیں. اب آپ نے کیا ہے کہ چاہے آپ نے وہ ایجنٹس بھیجے جاتے ہیں کہ جا کے مارکیٹ میں آئیڈیا لگائیں کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو افیکٹ ہماری مارکیٹ شیئر ڈاؤن ہو رہا ہے اور کمپیٹیٹرز رائز کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ نے ایسے ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور پھر اس کے اکارڈنگلی اپنی پالیسی کو امپروو کرنا ہے کہ کیسے ہم اپنا مارکیٹ شیئر کو واپس انکریز کی طرف لے کے جا سکتے. اس کے بعد آتا ہے کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی. اب یہ ہے کہ کمپنیز آر ریسپانسبل فار کریٹنگ اسٹریٹجیز دیٹ پروڈیوس فائنینشیل ریزلٹس دیٹ سیٹسفائی اسٹیک ہولڈرز. اب یہ ہے کہ کمپنیز ریسپانسبل ہوتی ہیں کہ ایسی فائنینشیل پالیسیز بنائیں, ایسی فائنینشیل رپورٹنگ کریں کہ جو اسٹاک ہولڈرز کو سیٹسفائی کرے. اسٹاک ہولڈرز کیسے سیٹسفائی ہوتے ہیں کہ آپ کو پروفٹ میکسیمم ہو, کہ ان کو ڈیویڈنڈ مل رہا ہو.
لیکن یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کمپنیز کا صرف یہی ہے کہ فائنینشیل بینیفٹ کو دیکھتے ہیں. آج کل جو ہے کہ کمپنیز نے صرف فائنینشیل بینیفٹ کو نہیں دیکھنا ہوتا بلکہ دے آلسو ہیو دا کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. تو ان پہ ایک سوشل رسپانسبلٹی بھی عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے ادر اسٹیک ہولڈرز جتنے بھی آپ کے کسٹمرز، امپلائیز، سپلائر، کمیونٹی، انوائرمنٹ، ہیومن رائٹس کے آپ نے ایسے کام کرنے ہیں، ایسے آرگنائزیشن کو مینٹین کرنا ہے کہ آپ کا انوائرمنٹ بھی اس سے نہ ہارم ہو رہا اور ہیومن رائٹس بھی آپ کے سیو ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اب پہلے یہی تھا کہ پراپر فضائل یا جو بھی کمپنیز کا ایکسٹرا میٹیریل یہ دھواں شواں تو وہ ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے، لیکن یہ کہ اب اس کو پراپر آپ نے ڈسپوز آف کرنا ہوتا ہے انوائرمنٹ کو سیو کرنے کے لیے. اور ہیومن رائٹ کے سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی ہماری آرگنائزیشنز انوالو ہوتی ہے، ڈونیشنز دے رہی ہوتی ہیں، ہیومن رائٹس کے لیے ہینڈ ریز کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ سارا کیا آتا ہے کہ آرگنائزیشنز کا اب فائنینشیل بینیفٹ کے ساتھ ساتھ سوشل رسپانسبلٹیز بھی ان پہ عائد ہوتی ہیں کہ وہ ان چیزوں کو بھی کنسیڈر کریں. CSR Corporate Social Responsibility is a concept whereby organizations consider the need of all stakeholders when making decisions. اب جب یہ کہ ڈیسیجن لے رہی ہوں کہ آرگنائزیشن تو فائنینشیل بینیفٹ کے ساتھ ساتھ وہ سوشل رسپانسبلٹی کو بھی کنسیڈر کر رہی ہوتی ہے. یہ تو تھا ہمارا کہ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے اور پھر مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کن پرسپیکٹیوز میں کام کر رہی ہوتی ہے، کیسے وہ اسٹریٹجیز ڈیولپ کرتے ہیں، رسک کو مینیج کرتے ہیں، اینڈ دین سوشل رسپانسبلٹی کو بھی فلفل کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم نے مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن میں دیکھا تھا کہ کاسٹ ایلوکیشن اینڈ کاسٹ کلاسیفیکیشن از اے مین فیکٹر فار ڈیسیجن میکنگ، ڈیسیجنس کو جو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اب کاسٹ کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے یا کاسٹ کو کیسے ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں کہ کون سی کاسٹ ہماری ریلیونٹ ہے، کون سی ہمارے ڈیسیجنس کو افیکٹ کر رہی ہے اور کون سی نہیں کر رہی. The term cost is used in many different ways. The reason is that there are many types of cost. These costs are classified differently according to immediate need of management. اب کاسٹ کیا ہے کہ ڈفرنٹ ٹائپ کی کاسٹ ہوتی ہے. اس کو اب میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا کہ ہم آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن بھی ویری کر رہی ہوتی ہے کاسٹ اور ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ بھی، کہ کون سی کاسٹ کو ہم نے کہاں ریکارڈ کرنا ہے، کون سی کاسٹ کس ڈپارٹمنٹ سے ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے. اب ایک کاسٹ ایک پروڈکٹ کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے بٹ نہیں دوسری کو نہیں کر رہی ہوتی. تو یہ ہے کہ پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ بھی کاسٹ ویری کرتی ہے اینڈ ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ بھی اور آرگنائزیشن سے بھی. For example, preparation of external financial reports require the use of historical cost data. اب کیا ہے کہ ہماری جو فائنینشیل رپورٹس ہم پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم نے ہسٹوریکل ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے. جو ہم نے فائنینشیل اکاؤنٹنگ پڑھی تھی کہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں کیا ہے ہسٹوریکل ڈیٹا کو کرتے ہوئے یہ یوز ہم فائنینشیل رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ ان مینجمنٹ اکاؤنٹنگ وی ہیو ٹو میک دا ڈیسیژنس، اور ڈیسیژنز ہمارے کس بیس پہ ہوتے ہیں؟ فار فیوچر کاسٹ، اباؤٹ فیوچر کاسٹ، کہ فیوچر میں ہماری کون کون سی کاسٹ ہوں گی، اس کے اگینسٹ کون سے ریونیوز آئیں گے، تو وہ ہمارے ڈیسیژنز کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. The notion of different cost for different purpose is a critically important aspect of managerial accounting. تو یہ ہے کہ ڈفرینٹ کاسٹ جو ڈفرینٹ پرپز کے لیے یوز ہو رہی ہوتی ہے، یہ ایک مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کو ڈیسیژن لینے کے لیے بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. Cost classifications. Costs are assigned to cost objects for a variety of purpose including pricing. کہ اب کاسٹ ہم کیوں کلاسیفائی کر رہے ہوتے ہیں؟ کاسٹ کلاسیفیکیشن ہم کس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے کاسٹ ایک پروڈکٹ کی پرائسنگ کرنی ہے، پریپیئرنگ پروفیٹیبلٹی اسٹڈیز اینڈ کنٹرولنگ اسپینڈنگ، کہ ہم نے اسی کے اکارڈنگ پرائسنگ کریں گے تو پھر یہ کہ پرائس اور سیل پرائس کا جو ڈفرنس ہوتا ہے وہ ہمارا پروفٹ ہوتا ہے، تاکہ اس کے اکارڈنگ ہم اپنی پروفٹ کی ریشو سیٹ کر سکیں اور اپنی اسپینڈنگس کو کنٹرول کر سکیں. اب ہمارے پاس کاسٹ آبجیکٹ کیا ہے؟ آبجیکٹ وہ کوئی بھی ایسے فیکٹر، پروڈکٹ، وہ چیز ہو سکتی ہے جس پہ ہم کاسٹ وہ لگا رہے ہیں، جس پہ ایکسپینس انکر ہو رہے ہیں، تو اس کے اگینسٹ ہم نے ریونیو ارن کرنا ہے. For the purpose of assigning cost to cost object, costs are classified either direct or indirect. اب according to object، اب کوئی ایک پروڈکٹ ہم تیار کر رہے ہیں، سپوز موبائل کی ایگزامپل لے لیں، تو اس میں کچھ ڈائریکٹ کاسٹ ہوں گی ہماری، کچھ انڈائریکٹ کاسٹ ہوں گی. ڈائریکٹ کاسٹ ہماری کون سی ہوتی ہے؟ ڈائریکٹ کاسٹ از the cost that can be easily and conveniently traced to a specific cost object.
اب یہ کہ کوئی بھی ایسی کاسٹ جو ڈائریکٹلی ہم ٹریس کر سکیں کہ اس پروڈکٹ میں یہ یوز ہوئی ہے وہ ہماری ڈائریکٹ کاسٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل اب ایک چیئر ہے تو چیئر میں کیا ہے کہ لکڑی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ اس میں یوز ہوئی ہے تو وہ ہماری ڈائریکٹ کاسٹ ہے. انڈائریکٹ کاسٹ کیا ہے؟ An indirect cost is a cost that cannot be easily and conveniently traced to a specified cost object. کہ جو کاسٹ ہماری کنوینٹلی یا ایزلی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہو وہ ہم انڈائریکٹ کاسٹ کہہ سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ چیئر بنانے پہ جو چھوٹا موٹا میٹیریل بھی کچھ لگا ہوگا, کچھ گلو لگا ہوگا, کچھ کیل لگے ہوں گے, یہ وہ اتنے ہمیں پرومیننٹ نظر نہیں آ رہے ہوتے تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ انڈائریکٹ کاسٹ ہے. یا پھر یہ کہ جس روم میں وہ تیار ہوئی ہوگی وہاں پہ الیکٹرسٹی یوز ہوئی ہوگی, فین لگے ہوئے ہوں گے, ہیٹ یوز ہوئی ہوگی, تو وہ چیزیں کیا ہے کہ وہ ہمیں ڈائریکٹ اس چیئر میں نظر نہیں آ رہی تو ان کو ہم انڈائریکٹ کاسٹ کہہ سکتے ہیں. A common cost is a cost that is incurred to support a number of cost objects but cannot be traced to them individually. Common cost is a type of indirect cost. تب ایسی کاسٹ وہی میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے کہ جہاں پہ یہ فیکٹری میں چیئر تیار ہوئی ہوگی وہاں پہ اس کے ساتھ اور بھی ریلیونٹ فیکٹر ہوں گے کہ اس بلڈنگ کا رینٹ ہوگا, اس میں وہاں پہ الیکٹرسٹی یوز ہوئی ہوگی, ادر فیکٹرز, تو وہ یہ کہ ہمیں اس میں نظر نہیں آ رہے تو وہ ان کو ہم کیا کہیں گے انڈائریکٹ کاسٹ میں کلاسیفائی کریں گے. یہ تو ہماری مین ہو گئی تھی کہ ڈائریکٹ کاسٹ اور انڈائریکٹ مین کلاسیفیکیشن. اب ہر آرگنائزیشن کے لیے کہ مینوفیکچرنگ کمپنیز کے لیے کاسٹ کی کلاسیفیکیشن اور ہوتی ہے, سروس ڈپارٹمنٹ کے لیے الگ ہوتی ہے, فائنینشیل رپورٹنگ کے لیے ہم کاسٹ کلاسیفیکیشن الگ کرتے ہیں. تو ہر ڈپارٹمنٹ اور آرگنائزیشن کے حساب سے ویری کرتی ہے کاسٹ. اب یہاں پہ کیا ہے کہ مینوفیکچرنگ کمپنی, اب کوئی بھی کمپنی جو چیز بنا رہی ہے اس کے لیے کون کون سی کاسٹ ہم کاسٹ فیکٹرز افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. مینوفیکچرنگ کمپنی کے لیے مین جو کاسٹ ہوتی ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے, ڈائریکٹ میٹیریل, ڈائریکٹ لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ. ڈائریکٹ میٹیریل کون سا کاسٹ ہوتی ہے کہ جو ہمارے ڈائریکٹ میٹیریلز آر دوز میٹیریلز دیٹ بیکم این انٹیگرل پارٹ آف دا فنش پروڈکٹ اینڈ ہوز کاسٹ کین بی کنوینئنٹلی ٹریس ٹو فنش پروڈکٹ. اب جو ڈائریکٹ میٹیریل یوز ہوا ہے کہ مین پارٹ ہے, وہی چیئر کی ایگزامپل کو ہی ہم لے کے آگے چلتے ہیں کہ اب چیئر میں وڈ ایک ڈائریکٹ میٹیریل کے طور پہ یوز ہوئی ہے اور ایک اس کا انٹیگرل پارٹ ہے کہ ایک سالڈ پارٹ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں یوز زیادہ لکڑی کا ہوا ہے تو وہ ہماری کیا ہے ڈائریکٹ میٹیریل کاسٹ. دین آتی ہے ہمارے پاس ڈائریکٹ لیبر کاسٹ. ڈائریکٹ لیبر کاسٹ کنسسٹ آف دا لیبر کاسٹ دیٹ کین بی ایزیلی ٹریسڈ ٹو انڈیویجول یونٹ آف پروڈکٹ. اب کیا ہے کہ اس کو ہم سم ٹائم ٹچ لیبر کاسٹ بھی کہتے ہیں کہ جس پہ ڈائریکٹلی لیبر نے ٹچ کیا ہوا جن پروڈکٹس کو وہ ہماری ڈائریکٹ لیبر کاسٹ میں آتی ہے. اب چیئر بنانے میں جو بھی ووڈ پرسن ہوگا جس نے اس کو اسمبل کیا ہوگا, ایک چیئر کی فارم میں اس کو جوڑا ہوگا, تو وہ کیا ہے کہ اس نے ڈائریکٹ اس میٹیریل کو ٹچ بھی کیا ہے اور یہ ہے کہ اس کے ڈائریکٹلی انوالو تھی اس کی لیبر, تو یہ ہے کہ وہ ہماری ڈائریکٹ لیبر کاسٹ ہوگی. اب ڈائریکٹ میٹیریل اور ڈائریکٹ لیبر کے بعد جتنی بھی کاسٹ آتی ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب چیئر میں گلو وغیرہ یوز ہوا ہے, کیلیں یوز ہوئی ہیں, لائٹ یوز ہوئی ہوگی, وہاں پہ بلڈنگ یوز ہوئی ہے, بلڈنگ کا رینٹ ہوگا, بلڈنگ کو مینٹین کرنے کے جو ایکسپینس ہوں گے, یا کوئی اگر مشین ہے تو مشین کے تھرو جو چیزیں بن رہی ہیں تو مشین کی ڈیپریسیشن وغیرہ ہے, یہ سارے ایکسپینس کیا ہیں, یہ ہمارے سارے اس پروڈکٹ میں بنانے میں تو شامل ہیں بٹ ڈائریکٹلی ٹریسیبل نہیں ہے. تو جتنے بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی فیکٹرز ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں فیکٹری اوور ہیڈ یا مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ کا نام دیتے ہیں. کچھ آرگنائزیشنز پھر انشورنس بھی کر رہی ہوتی ہیں. اب اس میں کتنے کون کون سے ہیں ایکسپینس, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریپیئرز آن پروڈکشن اکوپمنٹ. اب جو بھی پروڈکشن میں اکوپمنٹ یوز ہو رہے ہیں ان کو ریپیئر کرنے پہ, ان کی مینٹیننس پہ ایکسپینس آتے ہیں. ہیٹ اینڈ لائٹ ہے, پراپرٹی ٹیکس ہے, ڈیپریسیشن ہے, انشورنس, یہ سارے ایکسپینس ہمارے کیا آ جاتے ہیں کہ ہماری مینوفیکچرنگ پروسیس میں تو انوالو ہیں بٹ ڈائریکٹلی پروڈکٹ میں ہم ٹریس آؤٹ ان کو نہیں کر سکتے, تو ان سب کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں فیکٹری اوور ہیڈ کے نام سے. مینوفیکچرنگ کے بعد آتا ہے کہ نان مینوفیکچرنگ کاسٹ کون سی ہوتی ہے, یا پھر یہ کہ جو سروس ڈپارٹمنٹ سروس میں ڈیل کر رہی ہوتی ہے آرگنائزیشن, تو ان کی کون کون سی کاسٹ ہوتی ہے.
اب سروسز ڈپارٹمنٹ کا کیا کام ہوتا ہے کہ چیز بنی بنائی لے کے آگے سیل کر دینا. اس میں ہماری جو کاسٹ یوز ہو رہی ہوتی ہے اس میں سیلنگ کاسٹ اور ایڈمنسٹریٹو کاسٹ یوز ہو رہی ہوتی ہے. سیلنگ کاسٹ کون سی ہوتی ہے کہ سیلنگ کاسٹ انکلوڈ آل دا کاسٹ دیٹ آر انکرڈ ٹو سیکیور کسٹمر آرڈر اینڈ گیٹ دا فنش پروڈکٹ ٹو دا کسٹمر. اب کیا ہے کہ جو ساری کاسٹ جو کسٹمر تک چیز پہنچانے کے لیے لگ رہی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیلنگ کاسٹ. These costs are sometime called the order getting and order filling cost. اب اس میں کیا ہے کہ آرڈر لینے سے آرڈر ڈیلیور کرنے تک جو کاسٹ ہے وہ ہماری سیلنگ کاسٹ ہے. وہی کہ سروس ڈپارٹمنٹ کا کیا کام ہوتا ہے کہ اب بنی جیسے اب دراز والے ہیں تو دراز والے خود تو چیزیں نہیں مینوفیکچر کر رہے, وہ صرف آرڈر لے رہے ہیں آپ سے, وہ چیزیں بنی بنائی کہیں سے بائی کرتے ہیں اور پھر آپ کو ڈیلیور کر دیتے ہیں. تو یہ ہماری سیلنگ کاسٹ ہوتی ہے. اس میں آپ کی سیلنگ کاسٹ کے لیے وہ ڈفرینٹ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز بھی یوز کر سکتے ہیں. اب ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری ہماری کیا کاسٹ آتی ہے, سیلنگ کاسٹ. ایڈمنسٹریٹو کاسٹ میں کیا ہوتا ہے, ایڈمنسٹریٹو کاسٹ انکلوڈ آل دا کاسٹ ایسوسیٹڈ ود دا جنرل مینجمنٹ آف an organization rather than with manufacturing or selling. اب وہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ میں ہماری یہ دونوں مینوفیکچرنگ میں بھی یوز ہوتی ہے اور سروس ڈپارٹمنٹ میں بھی, کہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹس کو ایڈمن کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ کہ پروڈکٹس بن رہی ہیں تو کچھ لوگ ان کو اوور سی بھی تو کر رہے ہیں, ان کو ایڈمنسٹر کر رہے ہیں. تو جو ہماری ایڈمنسٹریٹو ہوتی ہے یا اپر مینجمنٹ ہوتی ہے وہ ان پہ جو ان کی پیز ہوتی ہیں, ان کو تنخواہیں مل رہی ہوتی ہیں, سیلریز وغیرہ, وہ ہماری کیا آتی ہیں, ایڈمنسٹریٹو کاسٹ. وہ آپ کی ہر قسم کی آرگنائزیشن میں یوز ہو رہی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو پریپیئر کرنے کے لیے جو ہماری کاسٹ یوز ہو رہی ہے, جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. اب پروڈکٹ کاسٹ جیسے کہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا, ڈائریکٹ آپ مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن میں بھی یوز ہوئی ہوتی ہے, اور پروڈکٹ ایک بنانے میں کون کون سی ڈائریکٹ کاسٹ انوالو ہوتی ہے وہ ہماری آتی ہے پروڈکٹ کاسٹ. اب فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں جو ہم رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم اسی طرح کچھ ہماری ڈائریکٹ کاسٹ ہوتی ہے ان کو ہم پروڈکٹ کاسٹ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے ریلیونٹ ہے. کچھ ہماری پیریوڈک کاسٹ ہوتی ہیں. اب پروڈکٹ کاسٹ میں ہماری کیا ہے کہ ڈائریکٹ میٹیریل, ڈائریکٹ لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ, کہ ایک چیز کو بنانے میں جتنی بھی کاسٹ انوالو ہوئی ہے وہ ہماری ایک پروڈکٹ کاسٹ ہے. آپ نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی ہیں, فائنینشیل رپورٹس کے. اب کیا ہوتا ہے ہمارے پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ میں پہلے ہم ڈائریکٹ میٹیریل وہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پروفٹ جو گراس پروفٹ اٹین کرنے کے لیے, کہ ڈائریکٹ ایکسپینسز, پھر ہم انڈائریکٹ ایکسپینسز لکھتے ہیں نیٹ پروفٹ کو نکالنے کے لیے. تو وہ یہ کیا ہے کہ ڈائریکٹ پروڈکٹ کاسٹ ہم لکھیں گے. پھر اس کے بعد ہماری کچھ آتی ہیں پیریوڈک کاسٹ جو ہم انڈائریکٹ ایکسپینسز میں لکھ رہے ہوتے ہیں, کہ سیلنگ ایکسپینس اور ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس. اب سیلنگ میں وہی جس طرح ایکسپلین کیا ہے کہ ساری کاسٹ آ جائیں گی, جو بھی سیلنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, جو بھی ڈیلیور کرنے کے لیے آپ کے ایجنٹس آپ ہائر کرتے ہیں, یا جو کمیشن وغیرہ, ایگزیکٹو سیلریز ہیں, پبلک ریلیشن, یہ سارے ہمارے آ جاتی ہیں, یا جو بھی آفس کی ایڈمنسٹریٹو کی سیلریز ہیں یہ ہمارے سارے سیلنگ اور ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس میں آ جاتے ہیں. اور ان کو فائنینشیل رپورٹس میں ہم ایز اے پیریوڈک کاسٹ لیتے ہیں, کہ جتنی بھی پریویس ٹائم پیریڈ میں کاسٹ سیلنگ اور ایڈمن ہوئی ہیں وہ ہم اس میں ریکارڈ کرتے ہیں پروفٹ اپنا کیلکولیٹ کرنے کے لیے. اب اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے ایک پرائم کاسٹ اور کنورژن کاسٹ. پرائم کاسٹ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے, اٹ از اے سم آف ڈائریکٹ میٹیریل اینڈ ڈائریکٹ لیبر. پرائم کا کیا مطلب ہے کہ مین کاسٹ کیا ہے. تو مین کیا ہے کہ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے ہماری کون سی ڈائریکٹ میٹیریل اور ڈائریکٹ لیبر انوالو ہوتے ہیں, تو وہ پرائم کاسٹ. اب کنورژن کاسٹ جیسے کہ نام سے ہی مینشن شو ہو رہا ہے کہ کنورژن کنورٹ کرنے میں, اب کوئی بھی ایک را میٹیریل ہے, کوئی بھی چیز خود سے تو نہیں بن جاتی. اب را میٹیریل کو کنورٹ کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں یوز ہو رہی ہوتی ہیں, فیکٹر, تو وہاں پہ وہ ہمارے ڈائریکٹ لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ. فیکٹری میں چیز تیار ہو رہی ہے اور بنا کون رہا ہے, ہماری لیبر. تو یہ ہے کہ ایک را میٹیریل اور ڈائریکٹ لیبر جو تھی وہ ہماری پرائم کاسٹ ہے, اور پھر اس کو کنورٹ کون کر رہا ہے, ڈائریکٹ لیبر اور ہمارا فیکٹری اوور ہیڈ. تو یہ ہے کہ یہ ہماری کنورژن کاسٹ آ جاتی ہے. اب کاسٹ کلاسیفیکیشن فار پریڈکٹنگ کاسٹ بیہیویئر, کاسٹ بیہیو کیسے کری, کیسے چینج آ رہا ہے. کاسٹ بیہیویئر ریفر ٹو ہاؤ اے کاسٹ ریئیکٹ ٹو اے چینج ان دا لیول آف ایکٹیویٹی.
اب ایکٹیویٹی لیول آف ایکٹیویٹی کیا ہے کہ ایک ہم نے فکس لیول ایک اپ ٹو اے لمٹ اسپیسیفک کہ چاہے 5 یونٹ آپ بنا رہے ہیں تو اتنی کاسٹ آ رہی ہے ہماری. ایک مشین ہے تو اب مشین ہم لیتے ہیں تو اس کا ایک پروڈکشن لیول ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ 100 یونٹ بنائے گا, تو وہ کیا ہے اس کا ایک لیول آف ایکٹیویٹی ہے. اب اگر 100 سے زیادہ پہ ہم جاتے ہیں تو یہ کیا ہے کہ ہمیں ایک دوسری مشین لینی پڑے گی. تو کیا ہے کہ کاسٹ بیہیویئر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب ایک جو کاسٹ میں چینج آتا ہے لیول آف ایکٹیویٹی کی چینج ہونے کی وجہ سے, چاہے وہ رائز ہو یا فال ہو. اب مشین 100 یونٹ پروڈیوس کر سکتی ہے, 100 سے زیادہ ہم نے بنانے ہیں تو ہمیں دوسری مشین لینی پڑے گی. اب اگر 100 سے کم ہم بناتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ وہ مشین میں اور کیپیسٹی ہوگی یونٹس پروڈیوس کرنے کی. تو یہ کیا ہے کہ یہ ہمارا ایک لیول آف ایکٹیویٹی میں چینج آ رہا ہے, یونٹس کی پروڈکشن لیول آف ایکٹیویٹی میں چینج آنے کی وجہ سے ہمارا کاسٹ بیہیویئر چینج ہو رہا ہے. اس میں ویریبل کاسٹ کیا ہوتی ہے کہ ویریبل کاسٹ تو یہ ہے کہ وہ ویری کرتی ہے آپ کی ڈائریکٹلی پروپورشن سے, کہ جیسے ہی آپ ایک یونٹ زیادہ بنائیں گے تو کاسٹ آپ کی زیادہ ہوگی. کیونکہ اب اس میں ہم ایگزامپل لیتے ہیں ڈائریکٹ میٹیریل اور ڈائریکٹ لیبر کی. ویریبل کاسٹ میں زیادہ آپ کے انوالو ہوتے ہیں میٹیریل اور لیبر. کہ اب آپ ایک چیئر بنا رہے ہیں تو کم میٹیریل یوز ہوگا, لیبر کے بھی ٹائم کم لگے گا. لیکن جیسے ہی آپ ایک سے زیادہ یونٹ بناتے ہیں کہ 2 چیئرز بنا رہے ہیں یا 5 بنا رہے ہیں تو ہر آپ کے یونٹ کے ساتھ اس کی میٹیریل کی ریکوائرمنٹ بھی زیادہ ہو جائے گی اور لیبر کی بھی. لیکن فکسڈ کاسٹ کا کیا ہے کہ فکسڈ کاسٹ از اے کاسٹ دیٹ ریمین کانسٹنٹ ان ٹوٹل ریگارڈلیس آف چینجز ان دا لیول آف ایکٹیویٹی. اب یہ کہ ایک خاص لیول آف ایکٹیویٹی تک آپ کی فکسڈ کاسٹ سیم رہتی ہے, بٹ اگر آپ اس لیول آف ایکٹیویٹی سے ایکسیڈ کرتے ہو تو پھر یہ ہے کہ آپ کو ایک تو ایکسٹرا فکسڈ کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی. جیسے کہ آپ نے اب کچھ یونٹس پروڈیوس کرنے کے لیے یا ایک بلڈنگ ہائر کی ہوئی ہے, تو اب بلڈنگ میں جو آپ نے مشینز وغیرہ انسٹال کی ہیں تو وہ کچھ اسپیسیفک اکوپمنٹ بھی ہوگا نا کہ جو اس بلڈنگ میں پورا آ سکتا ہے, یا کچھ اسپیسیفک پروڈکشن ہی ہے کہ جو آپ وہاں سے لے سکتے ہو. اگر آپ اس ایکٹیویٹی لیول سے انکریز کرتے ہو تو پھر یہ کہ آپ کو ایکسٹرا بلڈنگ ہائر کرنی پڑے گی. یا پھر یہ کہ اب ایک مشین کی جیسے اگزامپل دی ہے کہ وہ 100 یونٹ پروڈیوس کر سکتی ہے تو وہ 100 یونٹس تک تو وہ مشین کام کرے گی. اگر آپ 100 سے ایکسیڈ کرتے ہو تو پھر یہ کہ آپ کو دوسری مشین بائی کرنی پڑے گی. تو یہ کہ اس طرح آپ کی فکسڈ کاسٹ انکریز کر جائے گی. اب مکسڈ کاسٹ کیا ہوتی ہے کہ اس میں آپ کا کچھ پورشن فکس ہوتا ہے اور کچھ ویریبل ہوتا ہے. مکسڈ کاسٹ آر آلسو نون ایز دا سیمی ویریبل کاسٹ. اب اس میں آپ ایگزامپل لے لیں کہ ایک بلڈنگ ہے, اب بلڈنگ کا آپ رینٹ دے رہے ہیں, وہ آپ کی ایک فکسڈ کاسٹ ہے. بٹ اگر اس کی بلڈنگ کی جو مینٹیننس پہ آپ کا خرچہ ہو رہا ہے یا پھر یہ کہ جو اس میں آپ مشینیں انسٹال کر رہے ہیں تو وہ آپ کی ویری کر رہی ہیں. کہ اب آپ نے بلڈنگ کو مینٹین کرنے کے لیے یا اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے جو اوپر کا ایکسپینس ہے وہ آپ کا ویری کر رہا ہے. جتنی آپ پروڈکشن بڑھائیں گے آپ کو چیزیں زیادہ ریکوائرڈ ہوں گی, وہ آپ کا ویریبل کاسٹ آ جائے گی. لیکن جو بلڈنگ کا رینٹ ہے وہ فکسڈ ہے. تو اس طرح یہ ہے کہ یہ ایگزامپل کی کچھ آپ کی کمبینیشنز میں ہوتی ہیں کاسٹ مکسڈ فکس پلس ویریبل کاسٹ میں. پھر اب یہ ہے کہ ہم ڈیسیژن میکنگ کے لیے کیسے کاسٹ کلاسیفیکیشن کرتے ہیں. جیسے کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے ڈیسیژن میکنگ کو کون کون سی کاسٹ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. ایک ہم نے ریلیونٹ کاسٹ لی تھی اور ایک یہ ڈفرینشیل کاسٹ اینڈ ڈفرینشیل ریونیوز. اب جو بھی ڈفرنس ہے ان کاسٹ بٹوین ٹو الٹرنیٹیوز نون ایز ڈفرینشیل کاسٹ, اور اسی طرح جو ڈفرنٹ الٹرنیٹیوز کے ریونیو میں ڈفرنس ہے اس کو ہم ڈفرینشیل ریونیو کرتے ہیں. اب کیا ہے کہ 2 الٹرنیٹیوز ہمارے پاس اویلیبل ہیں, ان پہ ڈفرنٹ کاسٹ ہوگی. کہ اب مشین کو ہم آٹومیٹک طریقے سے انسٹال کرتے ہیں تو اس کی کاسٹ اور آئے گی, اور اگر ہم اس کو مینول طریقے سے انسٹال کرتے ہیں تو اس کی کاسٹ اور آئے گی. یہ ہمارے پاس 2 الٹرنیٹیوز آ گئے. اسی طرح اگر ہم کوئی کام کرواتے ہیں مینول کرتے ہیں, جیسے پرانا رجسٹرز کا ریکارڈ وغیرہ وہ مینول ہوتا تھا تو اس کے ہمارے ریونیوز اور آتے تھے, تو اس میں ہماری ہیومن ریسورس زیادہ یوز ہو رہی ہوتی تھی. اب آپ کا کمپیوٹرائز یا سافٹ ویئر کے تھرو کام ہو رہا ہے تو اب اس میں یہ کہ آپ کی ہیومن ریسورس کا یوز کم ہو گیا ہے تو اس کے ریونیوز ہمارے اور آ رہے ہیں. تو یہ کہ اب ڈفرنٹ الٹرنیٹیوز آ گئے ہیں, ان کو ہم کنسیڈر کرتے ہوئے ڈیسیژن لیں گے. اگر آپ کی ایک یونٹ سے ایک الٹرنیٹیو سے دوسرے الٹرنیٹیو کی طرف جاتی ہوئی آپ کی کاسٹ انکریز کر رہی ہے تو وہ انکریمنٹل کاسٹ ہوگی,
اور اگر ڈیکریز کر رہی ہے تو وہ ڈیکریمنٹل کاسٹ ہوگی. اس کے بعد جو ہمارے ڈیسیجن میکنگ میں آتی ہے ایک اپرچونٹی کاسٹ ہوتی ہے کہ اگر ہم ایک آپشن کو چھوڑ کے دوسرے آپشن کی طرف جا رہے ہیں تو جو ہم پوٹینشیل بینیفٹ چھوڑ رہے ہیں وہ ہماری ہوگی اپرچونٹی کاسٹ. کہ ایک اپرچونٹی کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے دوسری اپرچونٹی جو چھوڑی ہے تو اس کو ہمیں کچھ نہ کچھ کاسٹ ہم اس کی بھی بیئر کر رہے ہوتے ہیں. ہر آپشن کی کچھ ایڈوانٹیج ہوتے ہیں کچھ ڈس ایڈوانٹیج ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ ایک ایڈوانٹیج کو گین کرنے کے لیے ہمیں دوسرا آپشن کے کچھ نہ کچھ ایڈوانٹیجز پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اب اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ اب ایک کالج میں آپ پڑھا رہے ہو, آپ کو وہاں سے پے مل رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کے لیے آؤٹنگز, گھومنا پھرنا, ریلیکسیشن کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ آپ کو پھر یہ ہے کہ جاب چھوڑ کے اس آپشن کی طرف جا رہے ہوتے ہو تو پھر یہ ہے کہ آپ جو گھومنے پھرنے جاتے ہو ایک ویک کے لیے یا مہینے کے لیے, تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ نے پے وہ چھوڑی ہے, آپ وداؤٹ پے لیو پہ گئے ہو. تو کیا ہے کہ آپ نے مینٹلی ریلیکسیشن کے لیے یا اپنے وہ پرسنل سیٹسفیکشن کے لیے کیا ہے آپ نے پے کو کمپرومائز کیا ہے. تو یہ کیا ہے آپ کی اپرچونٹی کاسٹ ہے. تو یہ ہمارے ڈیسیجنز کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. اب ایک سنک کاسٹ آ جاتی ہے. سنک مطلب ڈوب گئی. اب ایک کاسٹ آپ نے بیئر کر لی ہے. A sunk cost is the cost that has already been incurred and that cannot be changed by the decision made now or in the future. اب یہ کہ آپ نے ایک کاسٹ بیئر کر لی ہے, وہ آپ کے فیوچر ڈیسیجن کو کوئی افیکٹ نہیں کر رہی. اب جیسے کہ کہہ لیں کہ اب ایک پرانی آپ نے مشین لے لی تھی یا پرانا آپ کا P1 تھے کمپیوٹر یا P2 پہلے جو جنریشن تھی وہ آپ نے لی ہوئی تھی, لیکن اب آپ سے اس سے اپ گریڈ سسٹم آ گیا ہے, نئے نئے کمپیوٹر آ گئے ہیں, تو P5 اور 8 جنریشن آ گئی ہیں. تو کیا ہے کہ اب جو پرانی کاسٹ آپ بیئر کر چکے ہو وہ آپ کے کسی کام کی نہیں ہے, وہ آپ کی فیوچر ڈیسیجنز کو بھی نہیں افیکٹ کر رہے اور نہ ہی اس کاسٹ سے آپ کوئی پروڈکشن لے سکتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ آپ کی سنک کاسٹ ہے, یہ آپ کی ریلیٹڈ نہیں ہوتی ڈیسیجنز میکنگ میں, آپ اس کاسٹ کو اگنور کر سکتے ہیں. یہ ہماری سمری ہے آج کے لیکچر کی کہ سب سے پہلے ہم نے مینجمنٹ کے پرسپیکٹو کو ڈیفائن کیا ہے, اسٹریٹجک پرسپیکٹو, دین رسک مینجمنٹ اور CSR. اس کے بعد ہم نے کاسٹ کلاسیفیکیشنز کو ڈیفائن کیا. یہ آپ ایک ٹیبولر فارم میں شو کیا گیا ہے کہ کیسے کاسٹ کلاسیفائی کی گئی ہے اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈ, آبجیکٹس اینڈ کمپنیز یا ڈپارٹمنٹ وائز. ایسے فائنینشیل رپورٹنگ کے لیے کون کون سی کاسٹ کو کیا گیا ہے ڈیوائڈ, اور کیسے یہ ہے کہ کاسٹ بیہیویئر کے اکارڈنگ وہ کاسٹ کلاسیفیکیشن یوز ہوتی ہے, اور ڈیسیجن میکنگ میں ہماری کون کون سی کاسٹ افیکٹ ہوتی ہے. اس سے ریلیونٹ کوئی کوشچن ہو تو وہ آپ واٹس ایپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. آج کے ہمارے لیکچر میں یہی تھا, پھر نیکسٹ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ.